نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ و دی مدد، کعبہ و ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تمام محبین متوسلین عاشقان غوث اعظم، عاشقان خواجہ غریب نواز، عاشقان وارث عالم نواز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مہینہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منمن ہے. آنے والے سنیچر کا روز 11ویں شریف منایا جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت و رضوان کی شان کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہر طرف غوث اعظم کے ڈنکے بجتے ہیں. جس فیلڈ میں ہو، علم کی دنیا ہو، عمل کی دنیا ہو، ظاہری دنیا ہو، باطنی دنیا ہو، ہر زاویے سے غوث اعظم نے اپنے جد کریم حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ساری دنیا میں فیض بانٹا ہے، بانٹ رہے ہیں، بانٹتے رہیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت و رضوان کے کچھ واقعات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک مختصر سا قافلہ گیلان یعنی جیلان سے روانہ ہو کر مرکز علوم و فنون کے لیے بغداد جا رہا تھا. منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے پہنچے ہی تھے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. وہ تعداد میں 60 تھے. انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی اور سب مال و دولت لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا. تمام مسافر خوف زدہ تھے. ان میں ایک 18 سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر کوئی غم نہ تھا اور بڑے اطمینان و سکون اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، جسے قرآن مجید نے سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں اس کا ذکر کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے. ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا کہ نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
नौजवान ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरी सदरी में बगल के नीचे सिले हुए हैं। डाकू ने सोचा ये यूं ही ये बात कह रहा है, वरना छुपे हुए माल को कौन बताता है। सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद एक दूसरा डाकू आया। इसने भी वही सवाल किया, उसको भी वही जवाब मिला। वो भी ये ख्याल करके आगे बढ़ गया, इस नौजवान के पास होता तो मुझे क्यों बताता, वो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। डाकुओं का सरदार एक टीले के पास लूटा हुआ माल तकसीम कर रहा था। एक डाकू ने यह खबर जब सुनी और डाकुओं के सरदार को ये खबर पहुंचाई तो वो चौंका। बेयकीनी के साथ इस डाकुओं की तरफ देखा और कहा कि जब हर तरफ जान के लाले पड़े हुए हैं, हर तरफ दहशत ही दहशत है, ऐसे वक्त में ऐसा कौन करता है, कौन कर सकता है। जो दूसरे डाकुओं ने भी तस्दीक की कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने उस नौजवान से पूछा तो वो यही कह रहा था। तो डाकुओं के सरदार से रहा न गया, उसने अपने ग़ुलामों से कहा कि जाओ उस नौजवान को बुला लाओ। जो वो नौजवान आया तो सरदार उसके मलकूती हुस्न, शाहाना वक़ार और इत्मीनान और एतमाद से भरी पुर लबो लहजा से बेहद मुतासिर हुआ। उसने पूछा, साहबजादे तेरे पास 40 दीनार मौजूद हैं? नौजवान ने अपनी सदरी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ इस जगह सिले हुए हैं। सरदार ने बड़ी हैरत के साथ दूसरा सवाल किया, तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम डाकू हैं और तमाम काफिले की एक एक पाई लूट चुके हैं। तुम अगर ना बताते तो हम तेरी तरफ मुतवज्जह भी ना होते। तुमने ये बताने की ज़रूरत क्यों महसूस की कि तुम्हारे पास 40 दीनार मौजूद हैं? नौजवान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैंने घर से रवाना होते वक्त अपनी वालिदा माजिदा से हमेशा सच बोलने का वादा किया था। मेरे ये 40 दीनार जाते हैं तो जाएं, लेकिन मैं अपनी वालिदा से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकता। नौजवान के इस जुमले सुनने की देर थी कि सरदार के दिलो दिमाग पर इतना असर कर गया कि इसकी रूह तक को झंझोर डाला। चंद लम्हों के लिए वो महबूत होकर रह गया। वो डाकू जो डाका ज़नी करते थे, जो दरिंदों की तरह मुसाफिरों को चीर फाड़ कर रख दिया करता था, तमाम साजो सामान लूटकर खुश हुआ करता था, आज इस नौजवान के जुमले इसको घायल कर गए थे और वो महसूस बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। ज़ब्त के तमाम बंधन टूट चुके थे। जिंदगी में पहली बार इसकी आंखें अश्क का सैलाब बहा रही थी। जिंदगी में पहले कभी ऐसा मामला पेश न आया। शिद्दत व गिरफ्तारी के सबब इसकी ज़बान गुंग हो गई थी। कुछ देर बाद उसने बिलकते हुए कहा, साहबजादे आप किस कदर मुक़द्दस हस्ती हैं कि अपनी वालदा से किया हुआ अहद नहीं तोड़ा, और मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि ज़िंदगी भर अपने रब्बे करीम के अहद को तोड़ता रहा। हाय अफसोस, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। साहबजादे मैं आपके हाथों पे अपने साबिक़ा गुनाहों की तौबा करता हूँ और आपको गवाह बनाकर रब्बे करीम से अहद करता हूँ कि आज से आइंदा कभी किसी का नाहक दिल नहीं दुखाऊंगा और बकिया ज़िंदगी खुदा व रसूल के फरमान पे अमल करते हुए गुजार दूंगा। इतना सुनना था कि सरदार के साथी मुतअज्जुब हुए। सरदार के साथी इस इनकलाब को हैरत की निगाहों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि जो शख्स मौत के रक्स को दिलचस्पी से देखा करता था, जो मरने वाले के दिल दहलाने वाली चीखों से उसका दिल नहीं पसीजता था, आज इसे होका गया है कि ज़ारो कतार रो रहा है और पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ अपनी साबिक़ा ज़िंदगी को छोड़ने का ऐलान कर रहा है। डाकुओं के जितने साथी थे सब की कैफियत बदल गई।
سب کی سوچ و فکر بدل گئے، سب کی زبان بدل گئی اور کہہ اٹھا سردار آج تک تو رہزنی میں ہماری قیادت کرتا رہا، بدی کی راہوں پہ چلتے ہوئے تو ہماری کمان سنبھالتے رہا، آج جب تو خدا و رسول کی پسندیدہ راہ پر گامزن ہو چکا ہے تجھے مبارک ہو، ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں اور تیرے ہی ساتھی ہوں گے، تو پہلے ہی کی طرح ہمارا سردار ہوگا اور ہم تیرے ہی وہی جانثار ساتھی ہوں گے، ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ جب تو نیکی کے راہ پر چلنے لگے تو ہم تیرا ساتھ چھوڑ دیں۔ قافلے کا لوٹا ہوا سارا سامان سب کو لوٹا دیا گیا، قافلے والے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب اس نوجوان کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس کی برکت سے سب کی جان بچ گئی اور لوٹا ہوا سارا مال واپس مل گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کی جان اور سب کا مال واپس مل گیا، جس کی برکت سے اس یہ نوجوان جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے والا، یہ نوجوان کوئی اور نہیں، دنیا انہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ساری دنیا غوث پاک کہہ کے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ جب بھی کوئی مدد کو پکارے یا غوث المدد، سرکار غوث اعظم ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یہ جیلان میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت 470 ہجری یعنی 1078 کو ایران کے ایک شہر جیلان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر تھا۔ حضرت غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، والدہ سے امام حسین تک پہنچتا ہے اور والد سے امام حسن تک پہنچتا ہے۔ سب مل کر کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے دیکھا کہ غوث پاک کو کسی طرح کا کوئی غم نہ تھا، نہ خوف تھا، وہ اطمینان سکون کے ساتھ سارے معاملے طے کیے۔ یہ ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، سب شانوں میں غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ ایران بڑا پیارا ملک ہے، 8ویں امام علی رضا اسی ملک میں ہے، امام زین العابدین کی ماں شہر بانو اسی ملک میں ہے، شیخ سعدی شیرازی اسی ملک میں ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں غریب نواز پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اسی ملک میں ہے سمنان، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اسی ملک میں نیشاپور ایک شہر ہے، جہاں ہمارے پیر و مرشد سیدی و مرشدی آقائی و مولائی یکس جمال مصطفیٰ حضرت سیدنا سرکار وارث عالم نواز کے جد امجد پیدا ہوئے، اور یہیں پیروں کے پیر دستگیر اب شیخ عبد القادر جیلانی جیلان میں پیدا ہوئے۔ انہی کے والد کا واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت شیخ موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے دریا سے ایک سیب کھا لیا اٹھا کے، جب کھایا دماغ کو طاقت ملی تو پریشان ہوئے
اور باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میں نے آپ کے باغ سے بہتا ہوا ایک سیب کھا لیا۔ تو 12 سال تک ان کو وہیں رہنا پڑا، اور پھر ان کی بیٹی یعنی فاطمہ ام الخیر سے نکاح ہوا، جن کو ہر طرح سے معذور بتایا کہ وہ معذور ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ معذور نہیں، اللہ کے ولیاں ہیں۔ وہ آپ کی امی ہوئیں اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی ہوئے۔ حضرت غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ حضرت غوث اعظم کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد ابو الحسن، ان کے پیر و مرشد ابو الفرح، ان کے پیر و مرشد حضرت عبد واحد، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر سبلی، ان کے پیر و مرشد حضرت سر سقطی، ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی، ان کے پیر و مرشد حضرت علی رضا، ان کے پیر و مرشد حضرت موسیٰ کاظم، ان کے پیر و مرشد حضرت زین العابدین، ان کے پیر و مرشد حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے پیر و مرشد حضرت مولا علی مشکل کشا، ان کے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا شجرہ طریقت، اس طرح سے شجرہ طریقت حضرت غوث اعظم پیر پیراں میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی مولا علی اہل بیت اور حضور تک پہنچتا ہے۔ حضرت مولا علی کی خاندان میں حضرت غوث اعظم انہی کے پشت نسل سے حضرت غوث اعظم ظہور پذیر ہوئے، اور ساری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی پہچانتی۔ ایک روز اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت مختومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو دونوں شہزادے بیٹھے تھے، امام حسن امام حسین۔ حضرت امام حسن 5-6 سال کے، حضور نے امام حسن کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان کی پیشانی چومی، ہونٹ چومے، زلفوں کو چوما، سینے سے لگایا، دعائیں دی۔ حضور کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے عرض کیا، ابو کیا بات ہے، آج حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، آج حسین کے مقابلے میں حسن سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کے پیشانی پہ ایک نور چمک رہا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، جب یہ نور زمین پہ جلوہ گر ہوگا تو اس نور کی برکت سے میرے امت کے مغفرت کا سامان ہوگا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس نور کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پرنور سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ امام حسن امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ انہی امام حسین علیہ السلام کے گھر اہل بیت سے 12 امام ہوئے، ان میں مولا علی امام حسن کو چھوڑ کے سب اولادیں مولا حسین کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے زین العابدین امام، ان کے بیٹے امام باقر امام، ان کے بیٹے
امام جعفر صادق امام، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم امام، ان کے بیٹے محمد علی رضا امام، ان کے بیٹے امام تقی امام، ان کے بیٹے امام نقی امام، ان کے بیٹے امام حسن عسکری امام، ان کے بیٹے امام مہدی امام۔ کوئی امام امام حسن کا بیٹا نہیں، سب امام امام حسین کی اولاد۔ امام حسن کہتے ہیں، میں نے گردن اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ پر جن پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی حسین کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام، ان کے بیٹے امام، میرا کوئی بیٹا امام نہیں۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے، میں فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار ہوں، میرا کوئی بیٹا امام نہیں۔ آواز آئی، اے میرے حبیب کے لاڈلے حسن، سن تو نے سچ کہا کہ تیرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے، سب امام حسین کے بیٹے امام بیٹے ہیں، لیکن اے حسن تیری اولادوں میں میرا ایک دوست پیدا ہوگا، ایک تیرا بیٹا پیدا ہوگا، اور 9 اماموں کی خوبیاں، ان کا فیض ان کے اندر سما دی جائے گی، ساری دنیا ان کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کے نام سے آج جانتی پہچانتی ہے، یاد کرتی ہے، جو سب اولیاء و صالحین کے امام ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہیں، ان کے قدم ہر ولیوں کی گردن پر ہے۔ آج کے وارسی دربار سے یہ پیغام ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیں ہمیشہ بولیے سب لوگ سچ بولنا ہے اور حلال کھانا ہے، تاکہ غوث پاک کی نسبت نصیب ہو سکے اور ہر شخص آپس میں محبت پیدا کرے۔ یہ سوچ کے کہ زندگی گزارے کہ زندگی کسی کی امانت ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ ہمیں غوث اعظم سے سچی محبت کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے نام سے فاتحہ 11ویں منانا ہے۔ اللہ ہم سب کو غوث پاک سے سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا وارث